अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात के बाद के मुतालबा जो है वो दोहरा रही है। इसी के साथ साथ अगर आज आप देखें तो मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, और साथ ही साथ तमाम जमातों को दावत दी है कि वो संजीदगी की तरफ आएँ और मुल्क का सोचें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत डूब रही है और जो सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शन की फ़िक्र है। अब एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पहले तरजीहात देखी जाएँ, मुल्क डूब रहा है और सियासी जो जमातें हैं उनको इलेक्शन की फ़िक्र है। उसी वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है और पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। और आज उन्होंने एक बार फिर यह मुतालबा दोहराया है कि फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं। तो अब इससे ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जैसे पहले भी एक तासुर ये रिपोर्ट भी हुआ, ANP ने भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि शायद JUIF इसकी हिमायत कर रही है कि इंतखाबात में ताख़ीर हो। हम इस मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हमें एमल वलीद भी ज्वाइन करेंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जैसे हमने मौलाना साहब का जिक्र किया, उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इस वक्त मुल्क जो है वो डूब रहा है और सियासी जमातों को इलेक्शन की फ़िक्र है। आप समझते हैं कि वाकई तरजीहात कुछ और होनी चाहिए जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं? शुक्रिया नादिर गुरामानी साहब। गुजारिश है कि मौलाना ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया उन्होंने कि मुल्क डूब रहा है, तो मुल्क को संभालेगा कौन? मेरा सवाल मौलाना साहब से ये है, आप संभालेंगे या गैर मुंतखब शुदा लोग संभालेंगे? मुल्क संभालना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है, इसीलिए हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। मुझे ये बता दें किस आइन और कानून की रूह से कि किसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क को संभाले, मुल्क में हुक्मरानी करे, मुल्क की बागडोर संभाले? मुझे वो फार्मूला मौलाना साहब बता दें। मेरे पास जो फार्मूला है आइन का वो इंतखाबात है, और इंतखाबात के ज़रिए जो मुंतखब होके आएँ तो वो मुल्क की बागडोर संभालें। ये बात दुरुस्त कि इंतखाबात के बाद जो भी नतीजे आएँ उस वक्त तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, चाहे किसी के पास अक्सरियत है या किसी के पास अक्सरियत नहीं। तमाम सियासी जमातें ये बैठ के तय करें कि हमने तावन करना है एक दूसरे के साथ मुल्क की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए। लेकिन ये पोस्ट इलेक्शन सारी बातें हैं, प्री इलेक्शन ये नहीं है। मुझे मौलाना साहब सवाल है, किसको इख्तियार है मुल्क को संवारने का आज? केयर टेकर्स को जो गैर मुंतखब शुदा हैं, उनको तो इख्तियार आइन नहीं देता। क्या ले रहे हैं सर? बात तासर की नहीं है। मौलाना साहब पुराने सीजन पॉलिटिशियन है, मैं उनसे एक ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि आए इंतखाबात की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हम मजबूर करें कि वो 90 डेज़ में नहीं तो कम अज़ कम जो अब डेट दी उस पर इंतखाबात तो करवा दें, क्योंकि 90 डेज़ में ना कराना उसका जवाब दे वो आवाम के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवाब देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे क्राइसिस से मुल्क को निकालना, चाहे वो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, ये इख्तियार जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है। इंतखाबात होने दें, जो भी नतीजे आते हैं उस पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए और बैठ के फैसला करना चाहिए कि वज़ीर आज़म कौन होगा। और मेरा ख्याल है सारी जमातें बजाय एक दूसरे की अपोजिशन करने पे वो मिल बैठे, इस मुल्क की जो डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी है या जो अनस्टेबिलिटी है इकोनॉमी की, उसको हल करने के लिए मिल के बैठ के सिर जोड़ के रास्ता निकालना चाहिए। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब इनको पेशरफ्त करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब से मेरा सिर्फ सवाल कि मुझे ये बता दें कि क्या फार्मूला है आपके पास कि प्री इलेक्शन मुल्क को संवारने के लिए कौन बैठे हुए, इख्तियार किसके पास हो? सही। लेकिन बुखारी साहब, वो जो तरजीहात की बात कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि फिर मौलाना साहब से जो सवाल है वो भी आपने रख दिया। लेकिन जो मौलाना साहब तरजीहात की बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों को पहले बैठ के तरजीहात तय करने चाहिए कि क्या है, तो आपकी नज़र में इलेक्शन के अलावा कोई तरजीहात मौलाना साहब के नज़दीक क्या हो सकती है फिर?
دیکھیے ترجیحات، بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ اکانومی بیڈ شیپ میں ہے، ملک میں مہنگائی بہت ہے، ملک میں غریب آدمی پس رہا ہے، تو لیکن یہ اختیار، میرا سوال مولانا صاحب سے، ہم بیٹھتے ہیں لیکن آپ غیر منتخب شبدہ ہیں، آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بغیر الیکشن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں، آج پولیٹیکل فورس ضرور ہیں وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں مولانا صاحب کی بالکل قابل عمل ہیں، لیکن الیکشن کے بعد، الیکشن کے نتائج کے بعد، اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ آج مجھے بتا دیں مولانا صاحب کا کیا فارمولہ ہے، کوئی فارمولہ تو ہمیں بتا دیں نا، کہ گورنمنٹ کون چلائے گا، گورنمنٹ میں شیئر کس پارٹی کا کتنا ہوگا۔ لیکن جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر جو نمائندگی عوام کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آئے گی نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی میں، تو حکومتیں اسی بنیاد پہ بن سکیں گی۔ آج تو آپ کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب الیکشن ہونے چاہیے۔ جی الیکشن ہونے چاہیے، یہ آپ نے مطالبہ بھی کیا، اور بخاری صاحب ساتھ ہی ساتھ آپ نے الیکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کیا تھا کہ اب وہ، انہوں نے ایک مہینے کا ذکر تو کر دیا ہے لیکن اب وہ شیڈیول جاری کریں، لیکن آپ کے مطالبے کے باوجود ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، الیکشن شیڈیول جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لائے عمل ہوگا پھر آپ کا آگے؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بہت ساری پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور جس میں وہ مطالبہ ڈائریکشن کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائے جائیں، بہرحال 90 ڈیز تو آلموسٹ آج 57-58 ڈیز ہو گئے ہیں، تو ابھی تک تو الیکشن کا شیڈول نہیں آیا۔ ڈی لیمیٹیشن کا بہانہ تھا، میں سمجھتا تھا کہ ڈی لیمیٹیشن کی سچ اتنا ٹائم لینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائم شارٹ کیا پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ۔ میرا سمپل سوال ہے کہ آپ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں ہم، اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں بتا دیں کس پروپورشنٹ سے پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں بیٹھیں گی، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار آپ کو تب ملے گا جب عوام منتخب کر کے مختلف سیاسی جماعتوں کو قومی اسمبلی میں بھیجیں، پروونشل اسمبلی میں بیٹھیں، اور اسی تناسب سے بیٹھ کے گورنمنٹ بنائیں، اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کو ہم نے، اس کی اکانومی کیسے درست کرنی ہے، اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کرنی ہے، اور اس کی یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ دہشت گردی سے کیسے نبردازمہ ہوں گی، یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، پھر جیسے جو انلیگل امیگرینٹس پاکستان کی سرزمین پہ ہیں ان سے کیسے نبردازمہ ہونا پڑے گا، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں، بات یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے بیٹھ کے کریں گے نا۔ آج کوئی منتخب ایوان نہیں ہے سوائے سینٹ کے، وہ بھی 11 مارچ کو آدھی چلی جائے گی۔ تو سر یہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے، جو افغان باشندے پاکستان میں موجود ہیں، پی پی اس فیصلے کو انڈورس کرتی ہے؟ بات انڈورسمنٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ جی، ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کسی ہمسایہ ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ پچھلے بخاری صاحب یہاں پر ایک سوال ہے بخاری صاحب کہ اگر آپ نے الیکشن کا مطالبہ بھی کیا، شیڈیول کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پی پی نے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ہوم ورک بھی تیار کر لیا ہے کہ اگر جنوری میں بھی الیکشن نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن یا پھر کون سا راستہ جو وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، کیا یہ ہوم ورک پیپلز پارٹی نے تیار کر لیا ہے سر؟ بالکل کیا، چیئرمین صاحب نے بہت پہلے، آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن انتخابات کرائے جائیں ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے سڑکوں پہ آنے پہ۔ یہ آپ نے بیان چیئرمین کا سنا تھا نا؟ جی جی، یہ چیئرمین نے انڈیکیشن دی ہے، یہی ہے راستہ۔ جی، چیئرمین صاحب کی انڈیکیشن آپ کو یاد ہے چند دن پہلے دی ہے انہوں نے؟ جی جی جی، تو آبویسلی تو پیپلز پارٹی جو چیئرمین بات کہتے ہیں وہی پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے۔ بخاری صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہیں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سڑکوں پہ پھر ڈی چوک ہوگا یا ملک بھر میں ہم کہیں کہ یہ تو وقت آنے پہ فیصلہ ہوگا نا، لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سڑکوں پہ جانا چاہتے نہیں ہیں۔ سڑکوں پہ جانے سے مسائل ابھی حل نہیں ہو سکتے جب تک یہ الیکشن کمیشن نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ بھی موجود ہے، تو یہ فیصلہ کرنے دیں
ہم ملک میں مزید کرائسس کی طرف اس کو نہیں لے کے جانا چاہتے، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ملک اس روش پہ عوام چل پڑی تو ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے ہے کہ جو ادارے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے وہ انتخابات کروا دیں۔ انتخابات کروا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب اگر آپ سیاسی ماحول دیکھیں تو اب اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی کی ایک تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے اور مسلم لیگ نون بڑی متحرک بھی ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کسی معاہدے کے تحت واپس آ رہے ہیں، بطور سینئر سیاستدان آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی معاہدہ کوئی بات چیت ہے جس کے نتیجے میں وہ واپس آ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جب لینڈ کریں گے تو پھر آپ کو علم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تو ان کے خلاف کیسز ہیں، کیسز میں وہ ریلیف لینے کے لیے بھی کورٹس کو بھی رجوع کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ڈیل کی باتیں ہوں گی تو پھر پاکستان کی سیاست میں یہ اچھا عنصر نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جس کو منتخب کریں، جس کو اپنے اوپر حکمران وہ مسلط کریں، یا جس جماعت کو وہ حکمرانی کا حق دیں، عوام کا فیصلہ قبول ہونا چاہیے۔ یہ اس کھیل سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ بہت عرصہ ہو گیا اس کھیل میں گھسے ہوئے، لیکن اس کھیل نے پاکستان کے مفاد میں باتیں کم ہوئی ہیں، نقصان زیادہ ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اس کی کنٹینیوٹی رہے، تواتر سے چلتا رہے، پھر چیزیں ریفائن ہو جائیں گی۔ لیکن بخاری صاحب یہ جو مسلم لیگ نون جتنی مطمئن نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کے پیچھے کیا راز نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو قطعاً مطمئن نظر نہیں آ رہی۔ جو پبلک امیج بن رہا ہے وہ تو کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، وہ الیکشن بھی لڑیں گے، عدالتوں سے بھی ریلیف مل جائے گا، اللہ کرے وہ الیکشن لڑیں، اللہ کرے وہ اپنی جماعت کو لیڈ کریں، لیکن جو قانونی قدغنے ہیں پہلے ان کو تو عبور کر لیں۔ تو ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہم آنے والا انتخاب جیتیں گے، انتخاب وہی قانونی طور پر سر آپ ان کے لیے کوئی مشکلات دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب؟ بظاہر ابھی تو مشکلات ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں۔ اب کنوکشن سیٹ اسائڈ کب ہوتی ہے؟ سسپینشن سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، کنوکشن جب تک سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی۔ تو وہ دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کو عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، آئین یہ بات کہتا ہے، اور یکساں سلوک سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ آئیں گے، تو وہ سیاسی رہنما ہے اس ملک کے، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن بخاری صاحب اب ملک میں ایک نئی پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیکھیں، مفتاح اسماعیل کو دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد واقعی ایک نئی پارٹی بن سکے گی، یا وہ کتنا اثر ڈالے گی موجودہ سیاسی اس ماحول پر؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ لوگ بھی آپ کی جماعت یا دوسری جماعتوں سے ٹوٹ کے ادھر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ناظر گورمانی میں بہت قابل احترام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب میرے لیے، وہ مسلم لیگ ہیں، لیکن ہم ایک خطے سے ایک علاقے سے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ہمارا واسطہ بھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، کبھی آپ نے ان کو ریکگنائز کیا یا ان کو ریکگنیشن ملی ایز اے نیشنل لیڈر؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ اپنی کانسٹیچوئنسی کے ضرور لیڈر ہیں، وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ضرور رہے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان مسلم لیگ این کی وجہ سے، نون کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے۔ تو باقی مفتاح اسماعیل مطلب ہے ٹھیک ہے، وہ فائننس کے آدمی ہیں، کراچی بیسڈ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن ان کی کیا کانسٹیچوئنسی ہے؟ ان کی ایز اے نیشنل لیڈر ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، یا اس پرومس کی لیول پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی، وہ ان کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ایز اے نیشنل لیڈر ہے؟ آپ کمپیریزن ان کا میاں نواز شریف سے یا بلاول بھٹو زرداری سے یا مولانا فضل الرحمان سے آپ کر سکتے ہیں ان کو؟ تو اگر یہ سر تینوں جو اہم شخصیات ہیں اگر یہ اپنی الگ پارٹی بنائیں تو آپ سمجھتے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ مجھے یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ ان کو نیشنل لیڈر سمجھتے ہیں یا ان کی پروجیکشن ایز اے نیشنل لیڈر کبھی ہوئی ہے؟ لیکن سر شاہد خاقان عباسی تو دیکھیں وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، وفاقی وزیر رہے ہیں۔ کس جماعت کے؟ وہ اپنی بنیاد پہ تھے یا نون کی بنیاد پہ تھے؟ جی نون کی بنیاد پہ۔ اگر نون مائنس کر لی جائے ان کی ذات سے
تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکال. نیّر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہاں پر ہم شارٹ بریک لیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نیّر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ANP کے ترجمان زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت اگر آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہو تو اب ہم ایک طرف اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انتخابات کی طرف جائیں، آپ کا مطالبہ بھی الیکشن کے حوالے سے بڑا واضح ہے، لیکن مولانا صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو الیکشن کی فکر ہے اور ان کو ترجیحات طے کرنی چاہیے، وہ تمام سیاسی جماعتوں کا کہہ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، مولانا صاحب کے باتوں سے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہونا چاہیے، الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں. لیکن مولانا صاحب سے ہم اگر یہ پوچھنے کی ضرورت کرے کہ مولانا صاحب یہ تو جو 16 مہینے تم لوگ بیٹھ کے حکومتیں کرتے رہے تو اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا؟ کیوں تم لوگوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ مل بیٹھ کر کوئی معاشی پالیسی لے آتی پھر اس کے بعد الیکشن ہو؟ لیکن دیکھیں، ایک بات ہو، چاہے آپ معیشت کے لیے بات کریں چاہے مل بیٹھ کے بات کریں، لیکن الیکشن کے بعد الیکشن تو ہر صورت میں ہونا، کیونکہ جب الیکشن نہ ہوا تو کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جو پارٹیز ہے، پارٹیز تو پہلے بھی ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی FAC بلائی تھی اور اس میں ہم نے سارے باتیں کی تھی. لیکن جب آپ کے پاس اختیار نہ ہو، امپلیمنٹیشن کا اختیار نہ ہو، تو ویسے ڈائلاگ سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں. ہاں، پارلیمنٹ جب آ جائے، جس پارٹی کو بھی اکثریت مل جائے، حکومت بنائے گی، باقی پولیٹیکل پارٹی سب مل بیٹھ کے اس وقت جو بحران ہے، جو ملک جس مشکلات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پارٹی کی حل کرنے کا بس کی بات نہیں ہے. سب ہم مل بیٹھ کر اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کو بہانہ بنا کے الیکشن پوسٹپون کر دے تو میرے خیال میں، کیونکہ آپ کے آئین کا تقاضا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مارچ میں آپ کا سینٹ ادا ختم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا فیڈریشن کہاں رہے گا؟ جب تک آپ نے الیکشن نہ کیا ہو اور آپ کے جو فیڈریشن کی علامت ہے سینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ادا تو نہیں چل سکتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی الیکشن بہت ہونا ضروری ہے. الیکشن کرے، یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ الیکشن کے بعد مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا اور ایک ایسے پالیسی مرتب کرنی ہوگی تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی حکومت چینج ہو اس میں کوئی چینجز نہ کر سکے، تاکہ ملک کو ایک صحیح سے نہیں. لیکن زاہد خان صاحب، یہ صرف مولانا صاحب کا بیان نہیں ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. پھر مسلم لیگ نون کو اگر دیکھیں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطمئن نظر آ رہی ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں. مولانا صاحب کا بیان کا ہم نے ذکر کر لیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب تو نہیں نا اکیلے، اب نون لیگ بھی تو اس صورتحال میں مطمئن نظر آ رہی ہے نا؟ دیکھیے جی، مسلم اگر میاں نواز شریف آ رہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک وہ اگر بھی یہی چاہتی، میرے خیال میں اس کے جو ہم باتیں سنتے ہیں وہ تو بھی جنوری کے آخر میں الیکشن کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بالکل الیکشن تو یہ کوئی آئین میں ایسا شک مجھے بتا دے کہ یہ سینٹ کے ساتھ کیا کرے گا. اگر سینٹ کا کوئی آدھا سینٹ رہ جاتے اور آدھی چلی جاتے تو آپ کا فیڈریشن کا جو ایک علامت ہے سینٹ، وہ آپ دیکھیں نا. اس لیے تو آئین کے اندر یہ دیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد جو آدھی سینٹ جب فارغ ہو جائے گا تو اس پہ الیکشن ہوگا، تاکہ ان کو کنٹینیوشن میں ہو اور جو آپ کا فیڈریشن ہے وہ آگے چلے. تو اگر یہ نہیں ہو تو پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے. الیکشن ہو تو الیکشن کے بعد مل بیٹھنے کا بھی بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زاہد خان صاحب، جو PDM کا آپ حصہ رہے، ANP سمجھتی ہے کہ آپ نے 16 ماہ PDM کا حصہ، جو اتحادی حکومت تھی، یا پھر PDM سے آپ نکل آئے لیکن جو اتحادی حکومت کا آپ حصہ رہے وہ ANP کی غلطی تھی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک بات واضح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم PDM کا حصہ نہیں تھے، لیکن چونکہ اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جب اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لیا ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور اس بنا پہ سپورٹ کیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ عوام کو ریلیف دے گا، لیکن نہیں دے سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے پروگرام میں ہم نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اور ہمارے پاس تو نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی مشیر تھا، کوئی نہیں تھا. لیکن یہ آخر دنوں میں جو CCI کی میٹنگ بلا کے وہ سینسس کی منظوری دے دی، وہ ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ سے ابھی یہ ڈیلے جو تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہم سمجھتے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو ڈنڈی ماری، جو ہلکا بندیوں میں تبدیلیاں کیا، لیکن بندیوں میں تبدیلی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ کورٹس میں چلے جائیں گے. اس کے پاس آئیں گے، اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر کورٹس میں جائیں گے. تو یہ مسئلہ اور لمبا ہوتا جائے گا. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مخلص نہیں ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو.
لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کا جیسے ہم نے ذکر کیا وہ بڑا پرجوش نظر آ رہے ہیں تمام رہنما. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل جائے گا, آپ کو لگتا ہے ANP سمجھتی ہے کہ وہ کسی معاہدے یا ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو آپ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کو جو سزا ملی تھی وہ ایک سازش کے اندر اس کو ملی تھی. شکیل اگر عدالت آزاد اور آزاد فیصلے کرے گا تو میرے خیال میں اس کو تو ریلیف ملے گا, کیونکہ اس کی بیٹی جس کیس میں تھی تو وہ تو کوئٹ ہو گئی اور وہ ہائی کورٹ نے کیا, کچھ اور مسئلے بھی نہیں ہو گیا, ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا. تو میرے خیال میں تو نواز شریف بھی بری ہو جائے گا. اس کے بعد جو ساری زندگی کے لیے کسی کو نااہل, یہ کسی بھی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنا نااہل کر دے, کہ یہ عوام کی مرضی ہے, جس کو لانا چاہے عوام اس کو لے آئے, لیکن یہ عدالتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اتنے نااہل کر دے کہ وہ پورا زندگی نااہل رہے. لیکن زید خان صاحب, اب ہم نون اور JUI کا تو ذکر کیا, لیکن کیا واقعی ANP بھی سمجھتی ہے کہ جنوری میں انتخابات ہوں گے اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ANP کو لگتا ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں جی, موجود ہے جو سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ان نے کام شروع کیا اس سے تو بدبو آ رہی ہے. اس کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پورا اس کے لیے آئے کہ حکومت کر رہے, حالانکہ ان کے پاس یہ جو پرائم منسٹر گیا ہوا تھا اس نے ساری جگہوں پہ پھر آ کے آیا ہے اور روز بیانات اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ تختیہ لگا رہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. آئین میں صرف ان کا اتنا ہی کام ہے کہ جو الیکشن ہو تو وہ معاونت کرے الیکشن کمیشن کی. یہ بھی الیکشن یہ نہیں کرواتے, وہ الیکشن کمیشن کرے. جو ہمارے پنجاب کا وہ چیف منسٹر دے کے وہ اپنا ہیرو بنا ہوا ہے, یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ تو یونین کونسل کا سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. اس کے لیے تو صرف اس کے لیے لے کے آیا تھا کہ وہ معاونت کرے الیکشن کمیشن کی اور ان کو جو بھی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے اور الیکشن کروا کے گھروں میں چلے جائے. لیکن ان نے جو کام شروع کیا وہ تو ایسا, آپ جو خدشات ہے پیپل پارٹی کو یا اور لوگوں کو کہ پتی الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ابھی سیٹ اپ بیٹھے کیئر ٹیکر وہ ایسے نہیں. لیکن زید خان صاحب, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. دیکھیں جی, جو جس کے بھی قریبی ہو, لیکن اس کے جو حرکات ہے, اس کے جو عمل ہے, اس سے لگتا ہے کہ وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سمجھ رہا ہے, اور جو کچھ کر رہا ہے وہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ کرے, کہ وہ کبھی چین کا دورہ کرے, کبھی کہیں کا دورہ کرے, کبھی تختیہ لگا دے. تو یہ کام تختیوں کا ان کا نہیں ہے, کیونکہ آئین میں واضح ہے کہ یہ صرف اس کے لیے آئے ہوئے کہ الیکشن کمیشن کے معاونت کرے اور الیکشن کروا کے گھروں میں چلے جائے. ابھی یہ محسن نقوی ہے کہ کیا بلا ہے, اس کو دیکھو نا, اس کو کہہ رہے الیکشن لڑے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا پرائم منسٹر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا اشر ہوا تھا جب الیکشن لڑا تھا. جی, لیکن یہ لوگ تو وہ نہیں ہیں. لیکن زید خان صاحب, اس وقت جو افغان باشندے ہیں پاکستان میں, آپ کو یاد ہوگا کہ 1 نومبر کی ڈیٹ لائن جو ہے ان کو دی گئی ہے کہ وہ پاکستان سے واپس چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں ANP حکومت کے اس فیصلے کو انڈورس کرتی ہے؟ نہیں, بالکل ہم اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 40 سال مزے لوٹتے رہے, ان کے اوپر ڈالر کھاتے رہے اور آج ان کو کہتے کہ آپ نکل جائے. تو اس کا کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے. یہ اگر آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے تو کراچی میں کیا بنگالی نہیں بیٹھے, کشمیری نہیں بیٹھے, بہار کے لوگ نہیں بیٹھے, ایران کے نہیں بیٹھے, عراق کے نہیں بیٹھے. یہ صرف پختونوں کے لیے ہے کہ پختونوں کو پکڑ کر آپ بھیج دیں. ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں, ہمیں اس پہ تحفظات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو جانے بھی دینا ہے تو تم ان لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے. تم لوگ کہتے تھے کہ جی افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ لی ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو آپ کہہ دیں کہ دن رات ایک ہو کر کے آپ نکل جائے. یہ میرے خیال میں پھر پولیس کے لیے ایک نیا پنڈورا بکس کھل گیا جو رشوت کا, اور ابھی رشوت شروع ہو گیا. آپ جائے کیمپوں میں لوگوں سے پیسے لے رہے, اور لوگ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا جو بیچارے اپنے گائے بیچے تھے, اپنے بیوی کے زیور بیچے تھے اور پولیس کو دے کے اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا, اس کی ہم پرزور مذمت نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے KP کے حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہو سکتے ہیں؟ وہاں پر ماضی کی اگر مثال ہم دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں جی, وہ ہمارے صوبے کے تو حالات پہلے سے خراب ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے جو ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن نے خود ان کو بلایا تھا, اور جو TTP کے لوگ ہیں وہ تو جب یہ ان کے دوست سے افغانستان میں بیٹھ گئے تو جیلیں توڑ کے ان کو نکال لیا تھا, امریکہ اسلحہ دے کے اس کو بھیجا تھا. تو ان سے بات کرے نا کہ ہم نے اتنے عرصہ پالا تھا آپ کو, آپ کا شورا ادھر بیٹھا ہوا تھا,
क्वेटा में, और आपको हमने जितवाया है, कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान भेजे है, तो उनसे बात करें खुल के। ये तो मिठाई तकसीम कर रहे थे, आपको याद होगा जो हमारा इमरान खान है वो भी कहता था, और हमारी उस वक्त ईसाई की चिप जाके वहाँ छीक के चाय की प्याली पीते रहे, हंसते रहे और खुशियां मनाते रहे। तो उसमें जाहिर है कि हम पहले कहते थे कि ये एक है, ये हमेशा के लिए कहते गुड और बैड। गुड तो तेरी जो बैड थे उसमें उन्होंने अपने लिए कोई रास्ता निकाला था कि बैड और गुड किया था। ये सारे बैड है, और सब लोग जो चाहे अफगानिस्तान में कर रहे चाहे इधर कर रहे, ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी को रोकना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसानी हुकूक को पामाल करें, और वो अफगानियों को जो अरसदराज से हमारे यहाँ रह रहे हैं और हम उसको कह रहे कि दिन और 24 घंटे में अपना चीजें बेचकर वापस चले जाओ, ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पख्तूनों के साथ नारवा सलूक हो रहे, वरना कराची भरी हुई है बाकी कौमियतों से, जो बाकी लोग आए हुए हैं उनको भी तो निकाल देना फिर। ठीक है जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ साथ हमने जो नैयर हुसैन बुखारी साहब के साथ भी बातचीत की। अब ANP भी इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, और ये तासुर भी मिल रहा है कि JUIF जो है वो चाहती है कि इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर हो, और ख़ुद जो पीपल्स पार्टी है उस हवाले से भी ये इजहार किया जा रहा है कि जो ताहाल इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के माह का ऐलान तो किया, लेकिन ताहाल कोई तारीख सामने नहीं आई, और पीपल्स पार्टी वक्तन बवक्तन ये मुतालबा भी करती है कि अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर देना चाहिए। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद चेयरमैन PTI के वकील अली एजाज भुट्टर साहब से हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ को मुश्किलात दरपेश है, और ख़ास तौर पर जो साइफर के हवाले से एक दरख्वास्त है, उस मामले पर हम बात करेंगे। चेयरमैन PTI के वकील अली एजाज भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम देखें तो खुद जो वकला की टीम है, लीगल टीम है, उसके अंदर भी हमें दरारें नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है, आपको लगता है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है उसमें हकीकत है? मुरवत साहब जो बात कर रहे हैं या जो शोएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं, देखें इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ी बहुत वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन उसको मीडिया पे लाना एक गलत था, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। और दूसरा, आप साइफर की बात कर रहे हैं, तो साइफर के हवाले से हमारी मंडे को हमारी जो बेल एप्लीकेशन है वो फिक्स है। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे वो मुकदमात जिसमें हमें रिलीफ मिलना होता है उनको डिले किया जाता है, जिनको नुकसान होना होता है हमें, तो उनको जल्दी और उजलत में फ़ैसला दे दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब पे हमने जो बनाए गए केसेस, उन पे जो बनाए गए उनमें से बगावत के बनाए गए, दहशतगर्दी के बनाए गए, गद्दारी के बनाए गए, तोशाखाना, तौहीन जज, तौहीन इलेक्शन कमीशन, और अभी जो साइफर केस है, और साइफर केस में जिस तरह 15 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया और हमें ना बताया गया किस तरह जल्दी और उजलत में रातों रात उनकी गिरफ्तारी डाली गई, और उसके बाद जो रिमांड उनका दिया गया, अक्यूज़ के बगैर जो रिमांड दे दिया गया, हमें ना बताया गया किस कानून के तहत उनका रिमांड दिया गया, अभी तक हमें नहीं बताया गया। लेकिन उसी के साथ साथ आपने जज की तैनाती से मुतल्लिक भी तो दरख्वास्त दे रखी है ना, साइफर केस में जो अडियाला जेल में समात होनी है, और जज की तैनाती के खिलाफ भी तो आपकी जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हर केस का, और ये जो साइफर केस है, खान साहब भी यही कहते हैं कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, बंद कमरों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, बंद कमरों में समातें नहीं होनी चाहिए, बंद कमरों के फैसले नहीं होने चाहिए, इसका ओपन ट्रायल हो। और अगर साइफर इतना इसका इशू है तो हाई पावर जुडिशल कमीशन बना दें, उस पर जो है आवाम को भी हकायक पता चले, आप लोग सहाफ़ी भी देखें, ताकि दुनिया को पता चले कि किस तरह बाहर से फॉरेन इंटरवेंशन मुदाखलत पाकिस्तान में हुई, और वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर ने वो हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए जो ज़रूरी थे। उसके बाद इसको जो था वो कैबिनेट ने, फेडरल कैबिनेट ने इसको डी क्लासीफाइड किया, और डी क्लासीफाइड करने के बाद तो वो सीक्रेट ना रहा, और FIA कैसे कैबिनेट के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली आप बताएंगे कि आपकी चेयरमैन PTI के साथ जो मुलाकात हुई उसमें क्या मामलात या उनका मुराल क्या था, क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, देखें जो अटक जेल से उनको अडियाला में ट्रांसफ़र किया गया, उसके दो मकासद थे। पहला तो ये था कि अटक में इमरान खान साहब ने खुद को एडजस्ट कर लिया था, वो डटे हुए थे, और इनको ये था कि वो बिल्कुल टूट जाएंगे, वो डटे हुए थे, उनको ये था कि हमारी कोई बात मान लेंगे, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद उनको उधर ट्रांसफ़र किया गया कि ताकि नया माहौल और ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए।
ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ سائفر کیس میں ایک ٹرائل جو جیل ٹرائل شروع کرنا چاہ رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ شاہ محمود صاحب بھی ادھر ہیں، عمران خان صاحب کو ادھر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ جو عدالت ہے وہ روزانہ اٹک جیل میں جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اڈیالہ قریب تھی اور اسی لیے انہوں نے ادھر ٹرانسفر کیا گیا۔ آپ کا اپنا مطالبہ بھی تو تھا نا کہ اٹک سے اڈیالہ جو، لیکن ہمارا جو مطالبہ تھا، ہم نے جب ان کو اٹک لے کے گئے، ہم نے کہا کہ آپ کس قانون کے تحت ان کو اٹک میں لے کے گئے ہیں، چونکہ اسلام آباد کے سارے قیدی جو ہیں وہ اڈیالہ میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ ہمارا تھا وہ 2 یا 4 دن میں ہونا تھا، اس کو فیصلہ کرتے کرتے 2 ماہ لگائے گئے، تو اب تو 2 ماہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جنہیں ہمیں ریلیف ملنا ہوتا ہے اس فیصلے کو ڈیلے کیا جاتا ہے، وہ ادھر دیا گیا۔ اب جو حالات ہیں ادھر بالکل چھوٹا بدبودار گندا سیل جو ہے ان کو دیا گیا، اور ادھر جو ہے وہ نقل و حرکت، واک اور نماز کی بھی گنجائش ادھر موجود نہیں ہے، تو انتہائی افسوسناک ہے۔ جو کھانا ان کو دیا جا رہا ہے انتہائی غیر محفوظ، غیر معیاری اور بغیر کسی ڈاکٹر کے چیک کیے وہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے، اس سے ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ چیزیں اٹک میں نہیں تھی؟ یہ ادھر تو ہم مطمئن تھے کہ معاملات ادھر ٹھیک ہیں، لیکن اڈیالہ میں جو ہے وہ حالات بالکل ایک ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ڈیل کر لیں، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے اور اسی کی طاقت اور اللہ کی طاقت سے دوبارہ میں اقتدار میں آؤں گا۔ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی مفاہمت کے حوالے سے کسی نے بات چیت کوئی پیشکش کی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ وہ بالکل وہ اگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ 90 دن میں بر وقت آپ الیکشن کروائیں تاکہ عوام پہ چھوڑیں کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، اور خان صاحب کی ڈیل جو ہے اور پی ٹی آئی کی ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے، اسی طاقت سے واپس آئیں گے۔ تو یہ معاملہ کیا زیر بحث آیا ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو تحریک انصاف اگر انتخابات میں جاتی ہے تو ٹکٹس کی تقسیم کیسے ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اس حوالے سے؟ بالکل اس حوالے سے ڈیلی بیسس پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری بھی، اور جو جیسے جیسے ہمیں الاؤ کیا جاتا ہے جیل حکام کی طرف سے جیل مینول کے مطابق۔ اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے تو دیکھیں بطور وکیل، اور ہم نے جو دیکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ایک کیس کو دائر کرتے ہیں یا اس میں اپیل دائر کرتے ہیں تو ایک دن بھی ڈیلے ہو جائے تو وہ ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے اپیل کی، یہ لیمیٹیشن پیریڈ ہے، یہ ختم ہو گیا۔ تو 4 سال بعد ایک اشتہاری جو ہے مجرم اور وہ واپس آ رہا ہے، اور میں نے تو کسی کتاب میں، قانون کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جدھر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اگر دیا گیا تو آئین کو پامال کر کے دیا جائے گا، اگر دیا گیا تو آئین کو دفن کر کے دیا جائے گا۔ تو ان کی واپسی مجھے نہیں لگتا ہوگی، لیکن اگر ہوگی تو آئین کو پامال کر کے نہیں۔ تو بطور وکیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے لیے کون سی قانونی طور پر مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اگر وہ واپس آتے ہیں تو؟ جی بالکل، وہ کوئی ایسا قانون ہی پاکستان میں موجود نہیں ہے جدھر ان کو ریلیف ملے، سیدھا جیل جائیں گے، ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جس میں ان کی ضمانت ہو۔ اگر ان کو کسی صورت بھی میڈیکل بیس پہ یا کسی صورت بھی ضمانت دی گئی، نہیں، اگر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو ایسا قانون ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے جو پاکستان میں قوانین لاگو ہیں اس میں ایسا قانون ہی نہیں ہے، وہ سیدھا جیل جائیں گے، اس کے بعد جو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، پہلے ان کو جیل جانا ہوگا۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جتنی مطمئن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ریلیف مل جائے گا؟ آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے ابھی بھی دل کا مسئلہ ہے، شاید ابھی بھی ان کو ڈیل پہ یا جو ان کو ڈیل دی گئی ہے اس پہ مطمئن نہیں ہے، واپس بھی جانا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے۔ لیکن ان کی واپسی کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی موقف ہے؟ انہوں نے کوئی آپ سے بات کی؟ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو ٹیپو سلطان بنا کے واپس لایا جا رہا ہے۔ آپ عوام کے سامنے دیکھیں، انہوں نے عوام کا جینا حرام کیا، انہوں نے عوام کی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی بھی ان سے چھینی، اور جو حالات ہے چار دیواری کو پامال کیا، لوگوں کو ہراساں کیا، لوگوں کے جو خود کفیل تھے ان کے گھر والوں کو اٹھایا اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ تو ابھی جو پاکستان میں جتنے سروے ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، چاہے وہ نیشنل ہوں، انٹرنیشنل ہوں، یا ضلعی ہوں یا صوبائی ہوں، تو پی ٹی آئی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اوپر ہے، تو یہ اس کا تو احترام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ۔ یہ آج ہی جو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس، پھر بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا، تو اب ایک طرف تو پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، لیکن مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں بیٹھیں اور پہلے جو ہے وہ ترجیحات کا فیصلہ کریں۔ اب دیکھیں کہ ان تمام معاملات پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔